आदाब हैं जी। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज है जी 24 जुलाई 2023 की रात है अभी, और इस्लामी लिहाज से भी 6 मुहर्रम शुरू हो चुके हैं। आपको पता है कि मुहर्रमुल हराम का महीना है और इसमें मुख्तलिफ मजालिस होती हैं करबला के हवाले से। तो फिर आपका भाई निकल गया। अभी जाएंगे हमारे सादिक ट्रस्ट, एक ये इमाम बाग है, वहाँ जाएंगे भी हम। आज मजलिस है वहाँ पे। मैं अकेला ही गया था इसलिए मैंने रास्ते की कोई बिगड़ नहीं। ये अभी मैं पहुँच गया वहाँ पे, बाइक खड़ा किया पार्किंग में, अभी चलते हैं अंदर। प्रॉपर वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ जो मैं समझता हूँ कि वो बातें करना बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं किसी भी फ़िरके को रिप्रेजेंट नहीं करता, यानी कि मैं ये नहीं कहता कि मैं उस फ़िरके से हूँ या उस फ़िरके से, क्योंकि मेरा ये अक़ीदा है कि जब अल्लाह ताला ने हमें कोई ऐसा नाम नहीं दिया कि तुम सुन्नी हो, तुम शिया हो, तुम वहाबी हो, तुम मैं अपने आप को वो नाम क्यों दूँ। अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम मुसलमान हो। ठीक है जी। तो अगर वैसे आप मेरा फैमिली बैकग्राउंड पूछते हैं तो मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो हम अहले सुन्नत बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं। ठीक है जी। तो लेकिन जब मैं इस मजलिस में गया हूँ तो मैं किसी फ़िरके को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। वैसे भी मैं किसी फ़िरके को रिप्रेजेंट करना पसंद नहीं करता। जब अल्लाह ताला ने मेरा नाम मुसलमान रखा है तो मैं अपने आप को मुसलमान कहलवाना ही पसंद करता हूँ। अब जहाँ तक बात है मजलिस में जाने की, तो मजलिस में जब मैं गया हूँ वो मैं ऐसा ऑब्जर्वेंट, यानी कि मैं मुशाहिदा करने गया हूँ कि क्या वाकई जो हमने बातें सुनी हैं वो सच होती हैं, वहाँ पे क्या होता है। ठीक है, जब एक मेरा ये नज़रिया कि जब एक माशरे में मुख्तलिफ़ कौमें रहती हैं तो ज़ाहिर बात है जब मुख्तलिफ़ लोग रहते होंगे, सबके कल्चर डिफरेंट हैं, सबकी जो रस्म रिवाज डिफरेंट होंगे, तो फिर ज़्यादा लोगों में क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि यार वो क्या करता है, वो बंदे क्या करती हैं, इनकी चीज़ क्या ऐसे होती है। फिर जितनी ज़्यादा चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं उतनी ज़्यादा बातें भी होती हैं। वो कहते हैं जितने मुँह उतनी बातें। तो फिर लोग गलत बातें भी माशरे में फैला देते हैं लोगों के बारे में, जो लोग अपनी कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जो सारों के सामने नहीं होती अक्सर। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो बाकी कौमें हैं उनको चाहिए कि जो जितनी भी मुख्तलिफ़ कौमें हैं, जितने भी मुख्तलिफ़ उनकी कौम के लोग रह रहे हैं उनके मुल्क में या उनके साथ, अब अगर अगर वो कोई मुख्तलिफ़ काम कर रहे हैं तो उनको देखें, उनसे सीखें, देखें वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात क्या है। ठीक है, तो वो जो काम कर रही हैं वो उसका करने का मकसद क्या है, कुछ उनकी बात समझें, कुछ उनको अपनी बात समझाएं। इसी तरह माशरे में एक अच्छी कौम में इसी तरह बनती हैं, और माशरे में अमन और सुकून भाईचारा भी इसी तरह आ सकता है कि आप सबका साथ दें, यकजहती का इज़हार करें। और जिस जिस कौम से आप इतना दूर हैं, जो हमारे माशरे में जो है जितनी भी जो बातें हैं अहले तशरीक़ के बारे में जो मशहूर हैं, ये तो हमारे फिर मुसलमान भाई हैं, इनको तो हमें चाहिए कि हम जाके इनको देखें, अच्छा ये क्या करते हैं, इनको समझें, बजाय ये कहने के यार ये काफ़िर हैं वो हैं। बहरहाल मैं इस इन ख़ास कर मुहर्रम के 10 दिनों के तक़द्दुस के ख़िलाफ़ समझता हूँ इस बात को कि हम बैठ के मसाइल पे बात करें या फिर कुछ उन लोगों को अहमियत दें जिनकी कोई औकात नहीं है, और बैठ के यहाँ पे मसाइल डिस्कस करें। ये इन मुहर्रम के 10 दिनों के ख़ास कर इसके तक़द्दुस के ख़िलाफ़ है। इस 10 दिनों में सिवाय आले मोहम्मद पे जो मज़ालिम ढाए गए हैं उसको बयान करने के सिवा बाकी सब चीज़ें बयान करना मेरे नज़दीक फ़ज़ूल बात है। ये बातें की जाएंगी पूरा साल पड़ा हुआ है इसी के लिए। इंशाल्लाह भी मैं जो भी चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, जो चीज़ें मैंने सुनी हुई हैं, और फिर मैं इंशाल्लाह जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं मैंने देखी हैं, अभी मैं देखूँगा कि 3-4 दिन में और व्लॉग बनाऊँगा भी आगे इस पे, जलूस पे भी जाऊँगा और जो मैं शुरू का भी व्लॉग बनाऊँगा। तो जितने भी व्लॉग होंगे उसको सबके बाद जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है उसका मैं अलग से एक 10 मुहर्रम यौम आशूर के बाद एक व्लॉग बनाऊंगा कि क्या चीज़ें हमने ऑब्ज़र्व की हैं, फिर हमें कैसे रहना चाहिए साथ, कैसे हम दूसरी कौमों को, जो दूसरे लोग जो उनकी थोड़ी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं उनको कैसे बर्दाश्त करना चाहिए, इस सब पे मैं एक अलग व्लॉग बनाऊंगा। अभी मैं इस पर कोई बात नहीं कर रहा। जो उस वीडियो में चीज़ें हो रही हैं, जो उस वीडियो में किसी ने कोई बात कही है, जो कोई आलिम बात कह रहे हैं, जो भी कोई बंदा बात कह रहा है, उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो उस बंदे की ज़ाती राय है, ये बात मैं पहले कह दूँ। ठीक है जी, उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो हर जो बंदा बात कर रहा है उसकी ज़ाती राय है। और दूसरा, अगर आप वीडियो नहीं चाहते देखना, अगर आपको इतनी सख्त नफ़रत है इन लोगों से, तो अगर नहीं चाहते देखना तो आप से गुजारिश है कि मैं आपको लेके नहीं आया, अब अभी वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। आप नहीं देखनी वीडियो ना देखें। और वैसे भी अगर आप अली के मुनकर तो वैसे भी हमारे चैनल से दूर रहें, क्योंकि फिर अगर आपको तकलीफ़ पहुंचती है, क्योंकि जिसको जिसको अली की समझ नहीं आई उसको हमारी भी समझ नहीं आएगी। तो अली के मुनकर तो दूर ही रहें हमारे चैनल से। तो अभी वीडियो शुरू करते हैं। तो ये अभी पहले मैं गया था अंदर, तो वहाँ पे तिलावत हो रही थी, उसके बाद ये शुरू हुआ था जी। पहले थोड़ा मैंने शेर वगैरह पढ़े हैं, मरसिया ख़वानी हुई है, उसके बाद फिर अल्लामा साहब आए थे तकरीर करने, तो वो मैंने 30-35 मिनट की रिकॉर्ड की थी। पहले आप ये मरसिया सुने, वो जो एक था कोई लड़का सा वो पढ़ा था, ये शेर वगैरह पढ़ा था, ये सुने आप। उसके बाद फिर आप अल्लामा साहब आएंगे, वो तकरीर मैंने रिकॉर्ड की थी वो भी सुनेंगे आप। ठीक है जी।
کبھی لحد کبھی جھولے میں یہ بولی رباب، کبھی لحد کبھی جھولے میں یہ بولی رباب، کہاں کہاں لیے سے غرے دکھائی دیتا ہے، کہاں کہاں لیے سے غرے دکھائی دیتا ہے۔ اور حاصل کلام شعر اپنی سماعت پر نظر کرتے ہیں۔ غم حسین میں آنسو جو آنکھ سے ٹپکا، غم حسین میں آنسو جو آنکھ سے ٹپکا، اس ایک بوند میں کوثر دکھائی دیتا ہے، اس ایک بوند میں کوثر دکھائی دیتا ہے۔ اور مدد مدد کو آئے بابا کہا یہ زینب نے، گلے پہ بھائی کے خنجر دکھائی دیتا ہے، گلے پہ بھائی کے خنجر دکھائی دیتا ہے۔ اور کوئی ضرور محافظ غم حسین کا ہے، کوئی ضرور ہمیں یہ غم جو میسر دکھائی دیتا ہے، ہمیں یہ غم جو میسر دکھائی دیتا ہے۔ اور آخری شعر مکتا ہے، تیرے حسین سے پایا ہے اقتدار وفا، تیرے حسین سے پایا ہے اقتدار عذاب، بلندیوں پہ مقدر دکھائی دیتا ہے، بلندیوں پہ مقدر دکھائی دیتا ہے۔ محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو پنڈال کو یعنی فرش اعضا کو اسمبلیز کے ساتھ بہتر لائٹنگ کے ساتھ اور بہتر انتظامات کے ساتھ، اور خاص طور پر خواتین کے لیے ہم نے جیسے مردوں کے لیے یہ 2 فرش اعضا ہیں، پنڈال ہے، یہ ہے ایک اندر ہے، ایک نیچے کا ہال ہے، اگر اس کو شامل کر لیں تو 3 ہیں۔ اس طرح خواتین کے لیے بھی ہم نے 4 الگ الگ پنڈال کا بندوبست کیا ہے، جہاں پر اسمبلیز اور ملٹی میڈیا اور ساؤنڈ ہے۔ تو یہ تمام انتظامات میں جہاں ہیومن ریسورس بہت زیادہ کام آتی ہے، مینجمنٹ بہت زیادہ کام آتی ہے، وہاں پر بے پناہ اخراجات ہوتے ہیں۔ ہم آپ کو بریک اپ دے سکتے ہیں اگر آپ ہمارے پاس آئیں، اور 2022 کا ہمارا جو آڈٹ ہے وہ ہم سائٹ پر لگا دیں گے، آفس پہ بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمارا ٹارگٹ 1 کروڑ روپیہ ہوتا ہے، جس میں ہم 2 مہینے 8 دن کی عزاداری اور ولادت شہادت کے پروگرام، اور ابھی آج 5 محرم ہے، یعنی آدھا عشرہ گزر گیا، اور کل ہم اس کی مزید تفصیل دیں گے۔ یہاں پہ آپ سن سکتے ہیں جی، یہ وہاں کے کوئی منتظمین تھے جو بتا رہے تھے، جو وہاں کا سارا انتظام وغیرہ کرتے ہیں مجالس کا، وہ اس کی تھوڑی رپورٹ وغیرہ دے رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے سارا شیڈول وغیرہ بتایا، جو 9-10 محرم کو جو مجالس وغیرہ ہوں گی، تو اس کے بعد پھر آئے تھے علامہ صاحب۔ 8:50 پر جناب مولانا سید علی محمد نقوی صاحب رونق کے ممبر ہوں گے، اس کے بعد اعمال شب عاشور ہوں گے، پھر 12 بجے جناب مولانا راجہ ناصر پاس صاحب کا خطاب ہوگا، اذان علی اکبر کی مجلس 3 بجے جناب مولانا آغا شیخ محمد شفا نجفی صاحب پڑھیں گے، اور پھر اذان علی اکبر ہوگی، اس سے پہلے نیاز بھی ہوگی۔ 10:30 بجے روز عاشور اعمال روز عاشور ہوں گے، 12:30 بجے ظہرین کی نماز کے بعد 1 بجے یہاں پر مجلس عصر عاشور ہوگی، مولانا سید علی محمد نقوی صاحب پڑھیں گے، اور اس کے بعد شبیہ ذوالجلال برآمد ہوگی، روز عاشورہ کی ماتم داری اور عزاداری ہوگی، پھر بہت بڑے پیمانے پر پاکہ شکنی ہوتی ہے وہ ہوگی، اور اس کے بعد شام غریبہ کی مجلس ہوگی، مجلس عصر عاشور شبیہ ذوالجنابی جناب مولانا سید علی محمد نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور شام غریبہ سے بھی مولانا سید علی محمد نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ ہمارے ملک کے بہت معروف عالم دین اور قوم و ملت کی خدمت گزار، بہت عرصے سے خدمت کرنے والے جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب تشریف لائے ہیں، میں مجلس میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ گزارش کروں گا جناب مولانا سید علی محمد نقوی صاحب قبلہ سے کہ آپ جلوہ افروز ممبر ہوں، حاضرین مجلس سے خطاب فرمائیں، جناب مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے، تمام علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے، مراجع عظام کی طول عمر و صحت و سلامتی کے لیے، اور جتنے عزاداران سید الشہداء اس وقت نگر نگر گلی گلی کوچہ کوچہ پوری دنیا میں عزاداری سید الشہداء برپا کر رہے ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے پورے خلوص کے ساتھ بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی، علامہ صاحب خطاب کرنے آ گئے ہیں۔ اچھا، ویسے تو میں نے شروع میں کہا ہے کہ جو بھی میں نوٹس کروں گا، جو بھی میں چیز دیکھی ہوں گی، وہ میں انشاءاللہ یوم عاشور کے بعد ایک ولاگ بناؤں گا اس پہ۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز میں دیکھتا ہوں کہ جس میں بیچ میں کوئی ایسی چیز آ رہی ہے، ویسے تو میں آپ کو ایسے ولاگ بنا کے دکھا رہا ہوں، جس طرح کوئی بندہ وہاں گیا اور آپ کو دکھا رہا ہو کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اس طرح کوئی لائیو دکھا رہا ہو آپ کو وہاں پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہوئی یا پھر ایسی کوئی لگی چیز، جس طرح ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اذان ہو رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی چیز اٹھتے ہوئے دیر نہیں لگتی، تو ایسی کوئی بھی چیز مجھے لگی جس سے کوئی فتنہ کھڑا ہو سکتا ہوا، یا کوئی چیز ایسی کھڑی ہو سکتی ہوئی جس سے نقصان ہو اتحادی امت کو، تو اس کو میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں گا۔ جس طرح یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ اذان ہو رہی ہے، تو اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے کوئی احترام نہیں کیا اذان کا، وہ کچھ دعائیہ کلمات یا پھر کچھ ایسے کلمات عربی میں پائے تھے جو پہلے پڑھے جاتے ہیں، عموماً تمام علماء پڑھتے ہیں تقریر کرنے سے پہلے، تو وہ کلمات پڑھ رہے تھے کچھ، تو جب انہوں نے وہ کلمات پڑھ چکے تھے تب اذان ہو رہی تھی، تب وہ رکے ہیں۔ پھر جب اذان ختم ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا، اپنی تقریر شروع کی، اس کے بعد اذان ختم ہوئی ہے اس کے بعد، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیز میں نے سمجھی ہے، ضروری تھا کہ کوئی کسی کے دل میں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ انسان کبھی کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے انسان کو، تو میں نے یہ چیز سمجھی ضروری کہ کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے پیدا، اس لیے یہ چیز میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے جی۔ لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کے لیے ایک مرتبہ فاتحہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا منهم المقصوصين والمقصوصات بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين صلوات محمد وعلى محمد وآل محمد وجل فرجهم بارے دیگر پر انتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم جل جلاله جل جلاله وحده لا شريك له بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. جیسے کہ آپ صاحب نے نام لیا، ہمارے ملک کے قابل فخر عالم دین خادم ملت اللہ قبلہ عارف حسین واحدی صاحب تشریف لائے ہیں. ہم انہیں خوش آمد کہتے ہیں اور آپ سے درخواست ہے ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پر محمد و آل محمد. خداوند عظیم نے سورہ رات کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا، میرے نبی یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری رسالت کے دو گواہ میرے پاس موجود ہیں، ایک گواہ اللہ ہے اور دوسری گواہ وہ ہستی ہے جس کو خداوند عظیم نے پوری کتاب کا علم عطا فرمایا. ہماری ذمہ داری ہے قرآن کریم میں خداوند عظیم نے جو ہمارے لیے ہدایت بیان فرمائی ہے اسے سمجھیں اور اسے قبول کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. کل میں نے ایک آیت کا ذکر کیا تھا. خدا نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. آپ کی آنکھ سے بھی پوچھا جائے گا، آپ کے کانوں سے بھی پوچھا جائے گا، آپ کے دل سے بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا آپ نے اس دنیا میں ان اعضاء کو کیسے استعمال کیا، دیکھنے کے حوالے سے، سننے کے حوالے سے، خیالات اور محبت کے حوالے سے. یہ ساؤنڈ کیسے پہلے تیز کی حضرت، خیالات اور محبت کے حوالے سے یہ سب آپ سے سوال کیا جائے گا. اور خصوصاً جب آپ یہاں پہ مجلس سید الشہداء میں تشریف لاتے ہیں تو ذمہ داریاں آپ کی بڑھ جاتی ہیں. آپ کے لیے ضروری ہے اپنی آنکھوں کا خیال کریں، اپنے کانوں کا خیال کریں، اپنے دل کے خیالات، تفکرات، ان کا خیال کرنا چاہیے. خداوند عظیم نے قرآن کریم میں حکم کو اس طرح سے بیان کیا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. مومنین کو پیغمبر یہ فرما دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو بند رکھیں، یعنی محرمات سے. خدا نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے انہیں مت دیکھیں اور عفت کو اختیار کریں. کوئی ایسا کام نہ کرے جو خلاف عفت ہو. اس کے بعد وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، آپ کا فریضہ ہے میرے پیغمبر، آپ خواتین کو جو مومن خاتون ہیں ان کو بھی میرا یہ پیغام پہنچائیے، یغضضن من ابصارہن، وہی بات
کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کو بند رکھے محرمات سے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور عفت کو اختیار کریں، عفت کے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ مردوں سے ایک چیز بڑھ کر کے خدا نے عورتوں کے لیے ارشاد فرمائی ہے، وَيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، ان پر میں نے پردہ فرض کیا ہے، ان پر واجب ہے کہ وہ اپنے پردے کا خیال کریں۔ یہ اضافی مردوں کے لیے دو باتیں کہی خدا نے کہ یہ مردوں سے کہیں انہیں کرنا، عورتوں کے لیے وہ دو بات بھی ذکر کی، ساتھ ایک بات اضافی ذکر کی۔ آج جب آپ اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو پردے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بعض جو فیملیز ہیں جو اسلام کے اصولوں کے حوالے سے اس طرح پرواہ نہیں کرتی، ان کا جواب یہ ہے کہ جیسے ہمیں حکم ہے غض بصر کا، آنکھیں بند رکھے، ایسے ہی مردوں کو حکم دیا گیا ہے، لہذا یہ پابندی صرف ہم پہ کیوں ہے کہ ہم غض بصر کریں اور مرد پابندی نہ کریں؟ نہ، آپ کے لیے خدا نے اگلے حصے میں ایک چیز اضافی ذکر کی ہے۔ مردوں کو حکم ہے کہ حرام سے اپنی آنکھ چشم پوشی کریں اور اپنی عفت کا خیال کریں، مردوں کو حکم ہے۔ خواتین کو بھی یہی حکم ہے۔ ساتھ ایک اضافی حکم خداوند عظیم نے خواتین کو دیا ہے، وَيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، اپنی چادروں کو اپنے اوپر پوری طرح اوڑھ لیں کہ جسم کے وہ حصے نظر نہ آئے جو نظر نہیں آنے چاہیے، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر یہ کہ جو حصے عام طور پہ کھلے رہتے ہیں جیسے چہرہ ہے، ہاتھ ہے، یا پاؤں کے اوپر والے حصے ہیں، ان کا کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن آپ کا وظیفہ ہے آپ اپنی چادریں لے کر باہر نکلیں، اور سید الشہداء بھی یہی چاہتے ہیں، اور سید الشہداء کی ہمشیرہ محترمہ سیدہ سلام اللہ علیہ بھی یہی چاہتی ہیں، بی بی پاک بھی یہی چاہتی ہیں کہ مومن خواتین، حکم بھی مومنات کے لیے خدا نے ذکر کیا ہے کہ مومن خواتین کو کیسے ہونا چاہیے۔ ابتدائی چیز ہے کہ آپ اپنے پردے کا خیال کریں، جو آپ کا وظیفہ ہے وہ آپ انجام دیں، جو مردوں کا وظیفہ ہے کہ وہ حرام پہ نظر نہ کریں۔ خداوند عظیم نے حرام کیا ہے آپ پر کہ آپ جب ایک مرتبہ نظر اٹھ جاتی ہے اتفاق سے، پھر نظر گھما لیں اور پھر دوبارہ نظر نہ ڈالیں کسی چہرے پر، اس لیے کہ یہ مہیج ہو سکتا ہے، شیطان کا باعث بن سکتا ہے کہ آپ کو گمراہ کرے۔ لہٰذا جب آپ مجلس سید الشہداء میں آتے ہیں، آپ کی بہت سی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ حسین آپ کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایک مشہور حدیث ہے جو ذکر کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت نے فرمایا کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینۃ، شیعہ کی روحوں کو اس خداوند عظیم نے مادہ سے خلق کیا ہے جس مادہ سے خدا نے ہمارے جسموں کو خلق کیا۔ روح ہمارے شیعہ کی اس مادہ سے خلق ہوئی جس مادہ سے ائمہ طاہرین کا جسم خلق ہوا ہے، اور روح ائمہ خداوند عظیم نے بہت بلند نورانیت سے خلق کیا۔ یہی وجہ ہے کہ شیعہ کو جو تعلق اہل بیت سے ملتا ہے وہ کوئی تلقین کرنے سے نہیں ملتا ہے، سمجھانے سے نہیں ملتا ہے، بلکہ معصوم کا ارشاد ہے کہ یہ در حقیقت وہ فطری تعلق ہے آپ کو، جس کے نتیجے میں یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، شیعہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں شیعہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ شیعہ کا تعلق خداوند عظیم نے ان ذوات مقدسہ سے اس طرح سے بنایا ہے کہ شیعہ اپنے آپ کو آل محمد کے ساتھ متصل سمجھتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو ایسا ہونا چاہیے، جس بات میں ہم خوش ہوں آپ کو خوش ہونا چاہیے، جس بات میں ہم غمگین ہوں آپ کو غمگین۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ائمہ کے جشن منائیں، ان کی خوشی کا دن ہے ہم خوش ہوں، ہم ائمہ کا غم منائیں، ان کی غمی کا دن ہے ہم غمگین ہو جائیں۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں، اس کا مطلب محرمات اور واجبات پہ عمل بھی ہے۔
اگر آپ واجبات پہ عمل کریں گے، خدا کی اطاعت کریں گے، آل محمد خوش ہو جائیں گے۔ اگر آپ خدا کی نافرمانی کریں، جو چیزیں خدا نے آپ پہ حرام کی، اگر آپ اس کا ارتکاب کریں گے، آل محمد کو تکلیف ہوگی، آل محمد ناراض ہوں گے، آل محمد کو غم ہوگا کہ ہمارا ماننے والا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ روایت میں اگر ایک بستی میں 1000 افراد رہتے ہیں، ان میں سے ایک ہمارا چاہنے والا ہو، اس کا عمل و کردار سب سے بہتر ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ لوگوں نے آپ کو دیکھنا ہے، آل محمد کو نہیں دیکھنا، ان لوگوں نے نہیں دیکھنا۔ آپ ترجمان ہیں، آپ کے عمل کے ذریعے سے عظمت آل محمد کو لوگوں کو پتہ چلے گا۔ حضرت اسی حدیث میں آگے ارشاد فرماتے ہیں، آپ اگر اچھا عمل کریں گے، لوگ کہیں گے رحم اللہ جعفر، خداوند عظیم امام صادق علیہ السلام پہ رحم کرے کہ کتنے اچھے افراد کی تربیت کی، کتنے پاکیزہ افراد کی تربیت کی ہے، کیونکہ آپ نے اچھے کردار کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ سے کوئی غلطی ہو، لوگ کہیں گے ان کی اچھی تربیت نہیں کی جا سکتی، اور یہ جملہ کہنا کہ ان کی اچھی تربیت نہیں کی جا سکی، اس کا مطلب ہے حرف کس پر آئے گا؟ ائمہ طاہرین پر۔ تو ہماری ذمہ داری ہے، ہم عظمت آل محمد کے محافظ ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، عظمت آل محمد ویسی بیان ہونی چاہیے جیسی حقیقتاً عظمت آل محمد ہے، کیوں نہ ہو، یا اس میں کمی کر دی جائے یا اس میں اپنی طرف سے اضافہ کیا جائے۔ اس کا ہمیں حق نہیں دیا کہ جو مقامات خدا نے عطا کیے ہم کہیں کہ ہمارا دل نہیں مانتا۔ ایک فضیلت کی روایت اگر پیش کی جائے، کہا جائے ہمارا دل نہیں مانتا، اس کا بھی ہمیں حق نہیں ہے۔ لیکن ایک وصف خدا ہے، ایک صفت خدا ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا 3 چیزیں خاص ہیں ذات خدا کے ساتھ۔ الوہیت خدا کے لیے ہے، عبودیت یعنی بندگی خدا کے لیے، اور ربوبیت خدا کے لیے۔ یہ 3 چیزیں غیر خدا کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ قائل ہوا جا سکے۔ قرآن رہنمائی کرتا ہے، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ہماری ذمہ داری ہے اس نوشتہ الہی کو سامنے رکھیں، اس سے پوچھیں اے کتاب الہی، آپ جو ہمارے پاس موجود ہیں، آپ بتائیے ہمیں خدا کو کیسے ماننا چاہیے، ہمیں انبیاء کو کیسے ماننا چاہیے، ہمیں ائمہ کو کیسے ماننا چاہیے۔ کوئی نزاع اور جھگڑا پیدا نہیں ہوگا اگر قرآن کو اپنا فیصل منایا جائے گا۔ ایک حدیث ہے، معصوم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ فِي أَمْثَالِكُمْ حُرُمَاتٍ ثَلَاث، تمہارے ہاں اس دنیا میں خدا کی 5 حرمتیں ہیں، ان کا خیال کرنا آپ پر ضروری ہے۔ 5 حرمتیں ہیں جن کا آپ کو خیال کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی حرمت حرم خدا ہے، خدا کی معصیت نہ کی جائے۔ خدا نے جن چیزوں کو معصیت شمار کی ہے، گناہ شمار کیا ہے، اس معصیت کی حرمت کو نہ توڑا جائے۔ دوسری حرمت رسول خدا ہے، تیسری حرمت اہل بیت پیغمبر ہیں، چوتھی حرمت کعبہ خدا ہے، اور 5ویں حرمت کتاب خدا ہے۔ یہ 5 حرمتیں خدا کہتا ہے کہ میں نے بھیجی، ان کی حد کی حرمت آپ سے نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ ان کے احترام کی خلاف ورزی ہو جائے۔ آج کل یہ مسئلہ قرآن کریم کے حوالے سے حرمت قرآن کو توڑا گیا، کافر کی طرف سے توڑا گیا۔ ایک کافر ملک نے اس کی اجازت دی، اس کے مقابل میں ہمارے ایمان کا کیا تقاضا بنتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا رد عمل کیسا ہونا چاہیے۔ ہم اگر اس کے مقابل میں خاموش رہتے ہیں یا بے طرف رہتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمارا کیا تعلق ہے، تو یقین جان اگر قرآن سے بے طرف ہوں گے تو آل محمد سے بھی بے طرف ہوں گے آپ۔ یوں نہیں ہے کہ اگر قرآن سے دور ہو گئے تو آل محمد کے قریب رہیں گے، نہ، یہ دونوں اکٹھے ہیں۔ اور پیغمبر نے اشارہ بھی بین السبابتین، جمع جو کیا تھا پیغمبر نے ان 2 انگلیوں کو جمع کیا تھا، یوں نہیں جمع کیا تھا کہ لن یفترقا،
یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے. یوں نہیں کہا تھا کہ ایک چھوٹی انگلی اور ایک بڑی انگلی. یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے کہاتین ان دو انگلیوں کی مانند، بلکہ دونوں ہاتھوں کو ملا کر سبابتین اپنی ان دونوں انگلیوں کو ملایا جو ایک جیسی ہے. فرمایا یہ دونوں ایک جیسے ہیں، یہ اکٹھے رہیں گے قیامت تک کے لیے حوض کوثر پہ مجھ پر پہنچے. آواز بلند صلوات. محمد محمد وعجل فرج. یہاں کے ذرا ساؤنڈ سسٹم کی سیٹنگ نہیں ہو رہی ہے، یہ آواز کو کھینچتا ہے، بہت زور لگانا پڑتا ہے. یہ باقی جگہوں پہ میں پڑھ رہا ہوں، وہاں پہ بہت سہولت سے مطلب کو کہا جا سکتا ہے. ساؤنڈ سسٹم بہت فرق کرتا ہے بات کو کہنے میں اور بات کے انداز میں اور پہنچانے میں. لہذا کوشش کریں آپ اس کو ذرا مناسب انداز میں ٹھیک کریں. تو محمد وآل محمد اور قرآن یہ ہمارے لیے دونوں حجت الہی ہیں، ہماری ہدایت کے لیے ہے. لہٰذا جتنا تمسک ضروری ہے آل محمد سے، اتنا ہی تمسک ضروری ہے قرآن کریم سے. ہم اگر اپنی زندگیوں سے قرآن نکالیں گے، یقین کریں آل محمد باقی نہیں رہ سکتے، توحید باقی نہیں رہتی. اگر آپ آل محمد کو اس مقام سے بڑھاتے ہیں جو آل محمد کے لیے قرار دیا، توحید باقی نہیں رہتی. انسان موحد نہیں بن سکتا. اور اگر انسان گھٹاتا ہے آل محمد کو، دین ختم ہوتا ہے، دین باقی نہیں رہتا ہے. لہٰذا مسلمانوں نے مجموعی طور پر، ہے تو مشترکہ مسئلہ، آل محمد بھی مشترکہ مسئلہ ہے مسلمانوں کا، قرآن بھی مشترکہ مسئلہ ہے مسلمانوں کا. لہٰذا کہیں پہ اگر آل محمد کی توہین کی جاتی ہے، سارے مسلمان ذمہ دار ہیں، کیونکہ سب مسلمان کہتے ہیں ہم آل محمد سے محبت کرتے ہیں. صرف شیعہ نہیں ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں آل محمد سے، سب کا فریضہ ہے. پاک پیغمبر نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا، لا یؤمن عبد حتی اکون احب علیہ من نفسہ حتی اکون احب علیہ من نفسہ ویکون عطرتی احب علیہ من عطرتی. کوئی مسلمان تب تک مومن ہو ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ میں محمد اسے اس کی جان سے زیادہ محبوب ہو جائے، اور میری عطرت و آل اسے اپنی عطرت و آل سے زیادہ محبوب ہو جائے. نعرہ حیدری. تب تک ایمان نہیں ہو سکتا. یہ حدیث جو ہے وہ برادران کی معتبر کتب میں موجود ہے. صحیح مسلم میں پیغمبر نے ایک صحابی کو فرمایا کہ تب تک ایمان نہیں ہو سکتا کسی کا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اسے اس کی جان سے، مال سے، نفس سے محبوب تر نہ ہو جاؤں. انہوں نے عرض کی، صحیح بخاری کی حدیث، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ انت احب الیہ من مالی ومن ولدی الا من نفسی. میری جان چھوڑ کر مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، لیکن باقی چیزوں سے آپ سب سے زیادہ عزیز ہیں. فرمایا نہیں، یہ بھی جب تک احبیت پیدا نہ ہو، جب تک میں آپ کو آپ کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک مومن نہیں بن سکتے. یہ جملہ سن کر انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ الان انت احب الیہ من نفسی، اب میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے. یعنی جب پتہ چل گیا مان، انسان کو جب پتہ چل جائے مان لینا چاہیے. قرآن کریم سے ہم دور ہوں، بطور امت مسلمہ ہم قرآن کریم سے دور ہوں. اگر قرآن سے دور نہ ہو آج یہ افتراق نہ ہوتا، امت متحد ہوتی، ایک دین، ایک امام، ایک نبی، ایک قرآن، ایک قبلہ، سب کچھ ایک تھا. امت مفترق ہو گئی چونکہ قرآن سے دور. ہم اگر قرآن کو سامنے رکھتے کبھی اس کی نوبت نہ آتی. آج نتیجہ یہ نکلا کہ ایک کافر قرآن کو نعوذ باللہ من ذالک ہماری زبان جلے یہ جملہ کہتے ہوئے توہین قرآن کی، اس نے اپنی حکومت کو خط لکھا، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. اس کی حکومت میں جواب میں کہا کہ ٹھیک ہے، ہم انسانی آزادی کے چونکہ قائل ہیں، تمہاری شخصی آزادی کا یہ حق ہے کہ تم یہ کام کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو. ان کی حکومت میں کیوں اجازت دی گئی؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا یہ مسلمان متحد نہیں ہے. اگر مسلمان متحد یا کلمہ
کہہ دیتے کہ اس ملک سے ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، یقین کرو چند دن بھی وہ ملک باقی نہیں رہ سکتا تھا اگر مسلمان متحد ہو جاتے۔ آپ کا تیل جاتا ہے، آپ کی گیس جاتی ہے، سب سے بڑے گیس والے رشیا کے بعد مسلمان، تیل سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس، گزرگاہیں جہاں سے ان کا تیل گزرتا ہے وہ آپ کے پاس ہے، جہاں سے ان کی گیس گزرتی ہے وہ آپ کے پاس ہے۔ آپ نعت کا بند کر سکتے تھے، آپ کوئی کمزور نہیں ہوتے، آپ کی عیاشیوں میں بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ نے قرآن کا ساتھ نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ایمان میں کمی تھی۔ اگر آپ کے اندر ایمان پایا جاتا تو آپ قرآن کو اسی طرح اپنی غیرت شمار کرتے جیسے اپنی بہن اور بیٹی کو غیرت شمار کرتے۔ قرآن تو اس سے بڑھ کے، اگر قرآن خطرے میں ہو تو انسان کی عزت کی کوئی حیثیت نہیں۔ عزت تب تک ہے جب تک ایمان خطرے میں نہیں۔ عزت بچا کر کے میں ایمان کو ختم کر دوں، اس عزت کا کوئی فائدہ نہیں۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت صرف اور صرف خدا کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور ان مومنین کے لیے ہے جن کا نام خدا لے گا۔ عزت چاہتے ہو ان کے دامن میں پناہ لو، خدا بند عظیم تمہیں عزت عطا کرے۔ اگر تم چاہتے ہو کفار کی دوستی کے ذریعے سے عزت حاصل کرو تو عزت حاصل نہیں ہوگی۔ کفار کبھی آپ کو سر افراز نہیں رہنے دیں گے، سر اٹھانے نہیں دیں گے، وہ آپ کو ذلیل و رسوا کر کے اپنے تابع بنا کر کے رکھیں۔ لہٰذا ہماری مسلمانوں کے ہونے کے ناطے یہاں اتنے بڑے بڑے مظاہرے ہونے چاہیے تھے کہ پاکستان کی سڑکیں بھر جاتی ہیں۔ امت مسلمہ نکلی ہے اپنے قرآن کی عزت و احترام کی حفاظت کی خاطر، دنیا کو پیغام پہنچتا کہ یہ امت مسلمہ ہے جو یک کلمہ متحد ہو گئی۔ ہم معذرت چاہیں، ہم معافی مانگے کہ یہ ہمارے خلاف کوئی عملی اقدام نہ کرے، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے عزت قرآن کے لیے کچھ نہیں کیا۔ کوئی شخصی طور پر چھوٹے چھوٹے مظاہرے ہو گئے، یہ نہیں ہے امت مسلمہ۔ امت مسلمہ کا جسد الواحد، ایک جسم کی مانند ہوتی، اکٹھی ہوتی، اس قرآن کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ قرآن کی حفاظت تبھی ہو سکتی ہے کہ آل محمد کے ساتھ قرآن دونوں کو اکٹھا اسے مانا جائے، اسی طرح مانا جائے۔ جو قرآن کو مانتے ہیں وہ ویسے ہی آل محمد کو مانے، جو آل محمد کو مانتے ہیں وہ ویسے ہی قرآن کو مانیں گے تو ایمان آئے۔ سب سے بڑی فضیلت مولا علی کی قرآن کریم، یہ آیت ہے کہ جس میں خداوند عظیم نے فرمایا کل کفا باللہ شہید، کفا کا لفظ استعمال کیا۔ یہ گواہ کافی ہیں جن کو میں ذکر کر رہا ہوں، ایک میں خدا گواہ ہوں، دوسرا وہ ہستی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ کوشش کی گئی کہ یہ جو ہستی ہے یہ علی نہیں ہے، یہ اور افراد ہیں۔ میں ابھی وہ بیان کروں گا کہ کون کون کہے گئے۔ اگر فضیلت تھی تو اس کا مطلب ہے کہ تازہ مسلمان یہودیوں کے لیے تو ہم مان سکتے ہیں یہ فضیلت، لیکن علی ابن ابی طالب کے لیے ہمارا دل نہیں مانتا کہ اس فضیلت کو قبول کیا۔ اگر یہ فضیلت ہے تو ہمیں قبول ہے عبداللہ ابن سلام کے لیے ماننا۔ اور تو عجیب بات ہے، میں نے کل عرض کیا کہ ہمارے بعض علماء بھی اسی کے قائل کہ اس سے مراد یہ اہل کتاب، بلکہ کہا کہ جو تازہ مسلمان ہوئے تھے، تمیم داری، وہب بن منبہ، عبداللہ ابن سلام، یہ جو تازہ مسلمان ہوئے تھے، ان سے پاک پیغمبر تورات و انجیل میں اپنے ذکر کے حوالے سے سوال کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ لتطمئن قلوب المسلمین، تاکہ اصحاب کے دل مطمئن ہو جائے رسالت پیغمبر پہ۔ یہ ایک ہمارا عالم کہہ رہا ہے، خدا کے بندے پاک پیغمبر آپ نے پڑھا ہے تاریخوں میں، بہت زیادہ ناپسند کرتے تھے کہ ان کے سامنے تورات یا انجیل کی بات کی، اس لیے کہ یہ تورات و انجیل وہ نہیں ہے جو خدا نے نازل کی، یہ وہ کتابیں نہیں ہیں، یہ بعد میں لکھی گئی ہے۔ انجیل کب پیدا ہو گئی؟ 400 سال بعد حضرت عیسیٰ کے جو انجیل پیدا ہوئی۔ 4 انجیلیں جو حواریوں نے لکھی ہیں
وہ تو حالات زندگی ہیں حضرت عیسیٰ کی. یہ انجیلیں وہ کتاب مقدس نہیں جو خدا نے نازل کی. آپ اٹھا کر کے پڑھیے انجیلوں کو. میں نے پڑھا ہے یہ حالات ہیں حضرت عیسیٰ کے، جس میں بیان کیا جاتا ہے حضرت عیسیٰ فلاں شادی میں وہاں پہ شراب ختم ہو گئی. عیسیٰ کو کہا گیا کہ اے روح خدا، ہم نے جو مہمانوں کے لیے شراب کا بندوبست کیا تھا وہ ختم ہو گیا. روح خدا نے مٹکا پانی کا بھروایا، دست مبارک اندر رکھا، بہترین شراب تیار ہو. یہ ہے انجیل. تورات جو ہے وہ بھی اسی طرح سے، یہ وہ نبیوں کی کتابیں نہیں جو خدا نے نازل کی تھی. لہذا پاک پیغمبر بہت زیادہ ناپسند کرتے تھے کہ حضرت کے سامنے تورات یا انجیل پڑھی. ایک صحابی نے سیکھ لیا، بعض علماء انہی سے باب ابن مربع وغیرہ کابل آباس سیکھ لیا تورات کی کچھ آیات اور آ کر کے پڑھنے لگے. بس میں پیغمبر میں چہرہ پیغمبر سرخ ہو گئے. دوسرے ساتھی نے کہا کہ تم چہرہ پیغمبر کو نہیں دیکھ رہے ہو، پھر بھی پڑھے جا رہے ہو، جانتے ہو کہ پیغمبر غضب میں آ رہے ہیں یہ سن کر کے، کیونکہ وہ باطل ہے، وہ حق نہیں ہے. کتاب الہی اگر موجود ہو، سر آنکھوں پہ ایمان اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. لیکن اپنی طرف سے بنا کر خدا کی طرف نسبت دی جائے. خدا نے قرآن کریم میں بار بار کہا ہے. یہ جو علماء اہل کتاب ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، یہ تحریف کرتے ان کتابوں جو خدا نے نازل کی ہے. یہ ہے محرف، ان کتابوں کی تعریف کرنے والے. آپ کہتے ہیں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میری پیغمبر کی رسالت کا گواہ ایک میں ہوں اور دوسرا عبداللہ ابن سلام. عبداللہ ابن سلام مسلمان کب ہوا ہے؟ یہ پہلی ہجری کو یا بقول البدایہ والنہایہ ابن کثیر کے 2 سال پہلے ہجرت پیغمبر اکرم سے، یعنی 11ویں سال بعثت میں عبداللہ ابن سلام، 9ویں سال بعثت میں تمیم داری. یہ ہے ابتدا میں مسلمان ہونے والے یہودی عالم. اس کے بعد وہب بن منبہ، کعب احبار، یہ لوگ ہیں جو مدینہ میں مسلمان ہوئے. آپ کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن سلام یہ ہے جس کو خداوند عظیم رسالت کا گواہ بنا رہا. ایک سوال ہے، یہ اس ہمارے عالم نے بھی لکھا ہے، باقی حدیثیں بھی. میں ابھی اشارہ کرتا ہوں کہ ان حدیثوں کا اعتبار کیا ہے جو اکثر تابعین نے بیان کی، قتادہ نے بیان کیا ہے، اسی طرح دوسرے کچھ اور تابعین ہیں انہوں نے ان روایات کو بیان کیا. اکرمہ جو دشمن امیر المومنین انہوں نے ان حدیثوں کو بیان کیا کہ عبداللہ ابن سلام مراد. ایک سوال ہے، یہ عبداللہ ابن سلام سے جو گواہی رسالت پیغمبر کے لیے لے رہے ہیں یہ کس کے لیے لے رہے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے لے رہے ہیں یا کافروں کے لیے لے رہے ہیں؟ اگر کہو مسلمانوں کے لیے تو انہیں تو ضرورت نہیں ہے عبداللہ ابن سلام سے پوچھنے کی، وہ اس سے پہلے مسلمان ہو چکے. اور اگر کافروں کے لیے، جیسے کہ بات کافروں کی ہو رہی، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ کافر کہتے ہیں آپ رسول نہیں. انکار تو کافروں نے کیا. گواہی جو ہے آپ اس یہودی سے لینا چاہتے ہیں جو اب مسلمان ہو چکا ہے. کافروں کے لیے تو کافر اس کی گواہی کو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ وہ تو مسلمان ہو گیا ہے. لہٰذا نہ یہ گواہی مراد ہے کہ کوئی زبان سے کہہ دے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، نہ یہ مراد ہے اس گواہی سے، اور نہ ہی عبداللہ ابن سلام جیسے افراد مراد. اگر وہ مراد تھے، اگر وہ حقانیت پیغمبر کو جانتے تھے تو وہ 13 سال مکی زندگی میں اسلام نہیں لاتے. اگر انہیں رہنمائی ہو گئی تو پھر انہوں نے پیغمبر کی رسالت کو مانا کیوں تھا؟ برفرض پیغمبر اگر کہہ دیتے کافروں کو جاؤ ان اہل کتاب سے پوچھو میں رسول ہوں، ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور وہ انکار کر دیتے کہ ہم گواہی نہیں دیں گے آپ کی رسالت کی، بات پیغمبر کیا جواب دیتے کافروں کو کہ میں نے ایسے گواہ کیے جن کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، جبکہ خدا کفا کا لفظ کہہ رہا. اس آیت میں سب سے بڑا نقطہ یہ لفظ کفا ہے جو خدا نے ذکر کیا. اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو گواہ ہے جیسے اللہ کافی گواہ ہے، اسی طرح وہ جو صاحب علم الکتاب ہے وہ بھی کافی گواہ ہے. یعنی اس کی گواہی میں یقین اور قاطعیت پائی جاتی ہے، ذرہ برابر شک و شبہ باقی نہیں چھوڑے گا جب وہ گواہی دے گا میرے رسول کی رسالت کی. نعرہ حیدری علی کیسے گواہی دیں گے؟ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ضروری ہے گواہ کے لیے کہ وہ اس چیز کا پورا علم رکھتا ہو جس کی گواہی دے رہا.
گواہی دینی ہے رسالت پیغمبر کی، رسالت کا پورا علم ہونا چاہیے، مزاج شناس رسول ہونا چاہیے، رسول کو بھی پہچانتا ہو، رسالت پیغمبر کو بھی پہچانتا ہو۔ یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا سوائے علی ابن ابی طالب کے کہ میں رسول کو بھی پہچانتا ہوں، رسالت پیغمبر کو بھی پہچانتا ہوں۔ باقی نے سب رسالت پیغمبر کے پہچان کے حوالے سے دعویٰ نہیں کیا۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک یہودی مدینہ آتا آ کر کے خلیفہ وقت سے کہتا ہے کہ میں یہودی ہوں، اولاد حضرت ہارون سے ہوں، میں نے اپنے جد ہارون کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نوشتے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھوائے تھے وہ پڑھے ہوئے، میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں حق کی، اگر رسالت پیغمبر حق ہوئی تو میں مان لوں، آپ سے میں یہ سوال کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ سوال کرو۔ اس نے کہا لیکن میں پہلے ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جس سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کیا عالم امر رسول و کتاب ہی بعد الرسول، کیا تم رسول کے بعد اس کی رسالت اور کتاب کو سب سے زیادہ جانتے ہو یا جانتے نہیں ہو؟ اس لیے کہ میں نے اپنے جد ہارون کے ہاتھ کا لکھا ہوا دیکھا ہے کہ جو وصی پیغمبر ہوتا ہے ضروری ہے کہ وہ امت میں بعد از پیغمبر رسالت پیغمبر اور کتاب پیغمبر کو سب سے زیادہ جاننے والا ہونا چاہیے۔ یا علی یا علی، اس کے پاس سب سے زیادہ عالم۔ تقریباً 1 گھنٹے کا خطاب تھا علامہ صاحب کا، لیکن میں نے آدھے گھنٹے کا ریکارڈ کیا ہے۔ اس کے بعد یہ 8:50 سے 9:50 یا 55 تک خطاب کیا ہے۔ اس کے بعد 10-15 منٹ یہ ماتمداری ہوئی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے جی، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماتمداری ہوئی ہے۔ اس کے بعد جس میں وہ سب لوگ یعنی کہ جو سینہ پیٹتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا ویڈیو میں بھی۔ یہ 10 سے 15 منٹ ہوئی ہے۔ اس میں اس کے بعد زیارت کوئی چیز ہوتی ہے، اس میں وہ پہلے مکہ مدینہ اور پھر کربلا کی تینوں شہروں کی طرف منہ کر کے وہ اسلام بیچتے ہیں، جو بھی وہاں پہ لوگ دفن ہیں ان کی طرف اسلام بیچتے ہیں، وہ اسے وہ کہتے ہیں زیارت، ٹھیک ہے جی۔ انگلی کا اشارہ کر کے پہلے مکہ، غرب مدینہ پہ اور پھر کربلا کی طرف منہ کر کے چہرہ کر کے وہ کرتے ہیں کہ اسلام بیچتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کی میں ویڈیو ریکارڈ نہیں کر پایا، میں ابھی آگے 1-2 دن جاؤں گا تو کوشش کروں گا اس کی بھی ویڈیو ریکارڈ کر لوں، صحیح ہے جی۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماتمداری ہو رہی ہے، اس کے بعد پھر نکلیں گے ہم۔ اجڑے نہ کوئی ایسے، اجڑے نہ کوئی ایسے، دکھیا کی پکارا ہے دادا تیرے گلشن میں، اب کیسے بہار آئے دادا تیرے گلشن میں، اب کیسے بہار آئے دادا تیرے گلشن میں، اب کیسے بہار آئے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا جی ابھی یہ ماتمداری ہوئی ہے، یہ تقریباً 10 سے 15 منٹ ہوئی تھی۔ اس میں اتنے لوگ نہیں تھے، تقریباً جو سارے لوگ تھے وہ چلے گئے تھے، بس تھوڑے سے جو نوجوان تھے وہ تھے، تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے، باقی اکثر لوگ چلے گئے تھے۔ 10-15 منٹ یہ ہوا ہے، اس کے بعد پھر زیارت ہوئی ہے، زیارت کے بعد پھر ابھی یہ سب ختم ہو گیا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہیں لڑکے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے بہت ان کے ساتھ ہی جناب ختم ہوئی ہے مجلس، ساتھ ہی کارپیٹ وغیرہ سب بچھا دیے ہیں، فولڈ کر دیے ہیں۔ یہ وہاں کے اسکاؤٹس کہتے ہیں، اسکاؤٹس ہیں یعنی کہ ایک قسم کے رضاکار کہہ سکتے ہیں آپ انہیں، یہ مجالس میں جو مختلف کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ سب ہوا ہے، آپ کو میں دکھایا پہلے خطاب،
میں نے جو انہوں نے شعر پڑھے ہیں، پھر خطاب ہوا ہے، پھر یہ ماتم داری اور پھر زیارت. ابھی ہم چلتے ہیں گامبی گھر کی طرف. تقریباً مجھے 10-15 ہو گئے تھے یا 10 ٹائم تھا. ہم نے پھر یہ یہاں سے شربت پیا، سبیل پی، اور پھر ہم چل پڑے گھر کے لیے. آج آپ سے کوئی گزارش نہیں ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یا ویڈیو لائک کریں. بس اگر آپ کو ہماری کاوش اچھی لگی ہے تو کربلا کو سمجھیں، کربلا کے پیغام کو سمجھیں اور کربلا کا پیغام آگے پھیلائیں. ملتے ہیں جی آپ سے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.